कैदरों दाखिल हुई पहले पुराने जो हस्पताल डिस्पेंसरी है उन्हें पास ए होएगा पिंड का मैंने पूरा नक्शा बना के दे मैंने जिला मार अल्लाह अकबर हम भी गुजरे थे जहाँ पे हाय 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 मैं साहब तो सुना फिर कोई इशारा दो एडा ब्रिकी चला रहा है नहीं पूरी सारे का प्लीज बंद ना करो बात जो काम भी ना करो जरा अस्सलाम वालेकुम फिर हमेशा असूल बनाओ कार च दोस्तां च मुआशरे च किन्नी क मन्नी जाती उन्नी गल करो कभी ज़रूरत तो ज़्यादा उम्मीद ना वाबस्ता करो कभी ज़रूरत ज़िंदगी तो किसी को कम ना बस आसान ज़िंदगी हो जाए असं किसी बंदे को ज़्यादा उम्मीद वाबस्ता कर लेने वो फिर पूरी नहीं होती फिर सिर फड़ के बह जाते फिर उन्होंने लगता मैंने बीपी आई है तो बीपी आई होना और क्या काम बंद करे ना समझिए ना बिल्कुल मेरा नाम हाफिज़ उस्मान ताहिर फैसलाबाद और क्लास जामिया इस्लामिया मर किताबुल बुखारी परिवार सब की कर बुखारी क्लास है इसी मरतबे जिला तहसील गोजरा गाँव न्याला शेख साहब पिंड ना जी इंज दस ना जल्दी ना थोड़ा बिल्कुल दुनिया की बात जमात बनी 87 शेख साहब में 6 साल कट्ठे रहे एक कमरे से माशा असी ने कुछ देर पहले थोड़े दाखिल हुए सन 82 दारुल कुरान नवे लाहौर के करीब एक पिंड है थोड़ा अजे फासले पे ना उत्थे भी कोई भांजा रहिंदा ये नहीं मैनूं पता ताहिर दौरा करन गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਸ ਆਇਆ सच गल्लां नहीं ਬਣਾ ਲਓ 10 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਲਦੀ ਆਓ ਜਲਦੀ याद है एक मिले जिक्र मिलेगा ना अल्लाह अकबर कुछ असूल है जिंदगी के कुछ असूल है मैं सुना दस भी सियालकोट आए ये नहीं सियालकोट नहीं है हूँ इस गल के मगर टोना भी क्यों आए एक असूल है उन कहते असूल जिंदगी हर बात के पीछे एक बात होती है हर बात के पीछे एक बात होती है और वही असल बात होती है वही असल आए हर बात के पीछे एक बात होती है और वही असल बात होती है ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਈ ਨਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਘੱਟ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਛੱਡ ਗੱਲ ਕਰ ਆਇਆ ਕਿੱਧਰ ਉਹ ਸਾ ਠੱਗ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ 7 ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ ਬਚ ਗਏ
ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਛਾਟ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਛਾਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜਾਨ ਛੱਡ ਮੇਰੀ, ਅੱਜ ਛੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਤ ਸਮਝੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਔਰ ਭਾਈ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ہے عثمان بڑے سلمان پڑھتا رہتے ہیں ممدیت۔ یہ ہے مسئلہ، یہ ہے اصل بات۔ تمہاری یہ کہڑی ہے کمالیہ تحصیل ہے ضلع ٹولہ اور شہر دیا پتر کمالی کہڑی جگہ رہنا کمالیے سٹی رہنا پنڈ رہنا کیا شہر بھائی فضل ہونا جان میرے والد صاحب تے انج دس دے مینوں ادھا گھنٹہ جی تو مینوں گھماਉਣਾ سارا ملک تیرا ماڈل ویکھ کے مینوں سمجھ آ رہی ہے، تینوں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیوں جی؟ تیرا ماڈل ویکھ کے سانوں سمجھ آئی کہ کمالیت ہے نا تے چوری افضل دا پتر ہے۔ تو ہوں مینوں ٹوری پھردا کدی کمالیت دسدا کدی تحصیل دسدا کی فائدہ ہے ساری عمر کھدر وچ نہیں گل آرام آرام سے کیونکہ تسی جلدی کرو گے میں بھول جاؤں سارا کچھ۔ ہاں جی، میرا نام حافظ عبدالرؤف ہے، جامعہ اسلامیہ حاضر بخاری کلاس، ماشاء اللہ۔ بہاڑی سے تعلق ہے، بہاڑی کہڑی جگہ دے؟ شہر گڑھا موڑ۔ گڑا موڑ کہے یا شہر نہ کہے، ایک کام کر شہر ہی ہے، ڈٹ گیا ڈٹ گیا۔ اسی چپ کر جانا۔ بس چپ کرے۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ چلو میرا نام محمد وسیم، کلاس بخاری۔ بخاری پڑھ رہے ہیں یہ حادثاتی بخاری جو ہے میں نے تیری سمجھ نہیں آئی، میں نے تینوں ملیا نا مینوں نہیں سمجھ آئی ہجے تک۔ بخاری والا لگتا نہیں، ہوں بیٹھے آپس میں پوچھن چ کی کر گیا میرے گل چ بھی گل بھی کھڑکتی ہوئے تو بندہ پوچھے بھی نہ رولا کی ہے۔ سادہ مزاج دیتا ہے، نہیں سادہ سودا کوئی نہیں ہے نا، گل تسی کرو ڈائریکٹ بخاری تو نہیں ہو گیا کتے نہیں پورے سال کڈے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں یہ سال پورے ہوئے تو میں جرمانہ دوں گا۔ اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں جی، یہ نہیں ہو سکتا۔ کتنے سال چلے؟ اس گل چھوڑو تھی کلے پوچھ لیا یار۔ یہ کوئی رولے جڑے نا ڈر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر بندے نے اتنے پچھانی تے لکھیا ہوتا جی بھی لکھیا ہوتا ہے تھوڑے جو پڑھنوں کہڑا ٹھیک ہے میرے ورگا کہڑا تو میرا پڑھ لکھن سے اللہ کا شکر ہاتھ تنگ رہا سارے میں اس چکر چ پیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ غصہ نہ کریں، کلے گل کر لیں گے، غصہ بھی کرے تو 3 دن تک تینوں اجازت ہے، 3 دن تو بعد غصہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں جی، احتسام نام ہے، احتسام بھائی جی کیڑی جگہ؟ اتنے رہنے مدرسے پڑھنے، اتنے دوسری کلاس، ابن عمر کبیر والا گھر ہے، اوئے اپنا کوئی گھر ہے۔ جب انہیں انج کیتا نا ادو میرے سمجھ آ گئی بھی سارے پنڈ کا جی گل کہڑی جگہ دے؟ شہر شہر کتنے کر کے ہے؟ محلہ خالق آباد۔ اچھا، یہاں کا ساڑا ہے 4 کلومیٹر کا فاصلہ۔ جی 2-3 دفعہ تو ساڑے کو جا
ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ, ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਈ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਤਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਇਆ? नहीं ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਤਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਫਿਜ਼ उधर उस्ताद ने ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ। ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਰਊਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ जुबैर नाम है, पखर तलक है। ਕਾਰਡ ਬਾੜ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ अबू जुबैर से ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀ ਤਾਰਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। जी बिल्कुल एवं एवं ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ, जी बिल्कुल ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। सफेज मेरे ਸੂਫੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਮਰਕਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। जी ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मदीना कॉलोनी से ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੀ ਯਾਦ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਯਾਦਾਸ਼ਤ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ मेरा अहमद मेरा नाम, क्लास में पढ़ी, पहले रखा है ਹਵੇਲੀ ਰੱਖੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? दोस्त भी चंगो ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਭਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਵੇਲੀ ਰੱਖੇ ਦੇ ਉਹ ਵੀ। ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਭਾਈ ਨੇ ਹੈ ਤਾਰਕ ਤੁਹਾਡਾ? ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੈ ਤਾਰਕ ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੈ ਤਾਰਕ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਕ ਉੱਥੇ ਹਵੇਲੀ ਰੱਖੇ ਸੀ? ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਲੁਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋ ਲੁਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਖੈਬਰ 'ਚ? ਪਹਿਲੇ ਇਸਤਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ? ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਹਵੇਲੀ ਲੱਖੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਚਾਚਾ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੀ ਉਕਾੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਮੋਰੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਇਬਤਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਦੀ ਹਜੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 91-92 ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਲਓ। ਚਾਚਾ ਵੀ ਜਲਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਸਾ ਸੁਣ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੱਖਣਾ ਹਵੇਲੀ ਤਕਰੀਰ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਚਾਚਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰਸ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਬੇਟੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਦਮਾਦ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੀ ਬੜਾ ਵਲੜਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਖਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਹੋਗਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਹਰ ਬਿਸਤਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਬਹਿ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਲਾਨਨ ਛੋਟੀ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਜੋ ਅਸੂਲ ਉਹ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਖਾ,
ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਖਾਣਗੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਆਂਦਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਤਰਲੇ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਖਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੂਠਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਾਂ ਜੂਠਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਇਸੇ ਬੋਲੋ ਫਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਜੱਟ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟ ਆ। ਉਹ ਆਪਸ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮਾਸਕਰ ਸੀ, 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਆਪਸ ਤੈਬਾ ਤੇ ਅਕਸਾ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ 12 ਨੇ ਗੈਰਤ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਵੇਲੀ ਰੱਖਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਅੱਲਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ खुबैब अहमद ਜੀ मरकज़ उलूम इस्लामी सत्याना मगला 3री क्लास माशा रायशा विजिलत। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੀਨੀ ਕੰਮ ਕੋਈ? कारोबार करते हैं, मेडिसिन कंपनी में काम करते हैं, लेकिन मेरे मामू तो कोर्स करते हैं, जो आप बाबा शरीफ का नाम लिया ना, उस मदरसे के अंदर। ਅੱਛਾ, जी ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕੇ ਲਓ ਕਿ ਦਾਦਕੇ ਲਓ, ਤਬਨ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਤਬਨ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਬਨ ਸ਼ਰੀਫ। ਤਬੀਅਤ ਚੱਲਾ ਨੇ ਤਬਨ ਸ਼ਰਾਫਤ ਰੱਖੀ ਜਾ, ਔਰ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕੇ ਲਓ ਕਿ ਦਾਦਕੇ ਲਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। नानी के ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਵੇਂ ਨੇਕੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਫਤ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ मेरा नाम मोहम्मद एजाज है, मरकज़ खैबर फैसलाबाद में पढ़ता हूँ, बुखारी क्लास है इसमें बहावलपुर। बहावलपुर ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? मुबारकपुर से आता हूँ। ਅੱਛਾ, ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਗਏ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 2 साल ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਲੈ ਆਈ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਜੀ। उबैदुर्रहमान अल-गारवी मरकज़ उलूम इस्लामी सत्याना मगला बुखारी क्लास। माशाअल्लाह। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰਮਾਇਆ? नगरी बाला हैदराबाद। ਅੱਲਾਹ ਨਗਰੀ ਬਾਲਾ ਆਇਆ ਸੁਫੇ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ, ਨਗਰੀ ਬਾਲਾ ਦੇ ਤੇ ਬਾਗਨ ਦੇ ਤੇ ਮਗਰੀ ਦੇ ਤੇ ਦੀਵਾਲਾਂ ਦੇ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਈ ਉੱਥੇ ਸੁਫੇ 'ਚ ਹੈ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਅਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ, ਅਰਸ਼ਾਦ ਨਾ ਬਾਗਨ छोटे ਦਾ, वाला ਅਰਸ਼ਾਦ ਬਾਗਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। बिल्कुल। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲਿਆ ਮਾਸ਼ਾ मोहम्मद नुमान ਜੀ। मरकज़ उलूम इस्लामी सत्याना मगला बुखारी क्लास, तहसील वज़ीराबाद वज़ीराबाद ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਈ? सिटी। अच्छा सिटी किहड़ी जगह लिख रहे हैं? मनानी मस्जिद और हाँ जी हाँ जी। उसके पास यहीं से ही गया मस्जिद। अच्छा अच्छा, वो की ना जोड़े राज साहब के रिश्तेदार है जमीर राय जानते जी ना सुनिया जमीर राय का? नहीं, वो तो नहीं फ्रूट का काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, अल्लाह दे बने हेड मास्टर है सर, नहीं मैं LLB ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਫਰੂਟ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਦਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਾ ਕਾਰ ਚੱਕ ਮਾਨਾ
مرکز علوم اسلامیہ تیسری کلاس۔ اچھا یہ بہرحال عبد الرحمان جانا ہے جو شہید ہوا ابتدا جی اس خاندان چوں تعارف ہے عبد الرحمان دا نہیں اس تیرے دنیا جان تو پہلو اللہ دا بندہ شہید ہو گیا تعارف کی ہونا تیرا تواڈے مہارالا تو اتھے نا جی جنی آرا پارٹی ہے پہلا جانا والا شخص عبد الرحمان سی عبد الرحمان تین نمبر گروپ ہے ہاں چاچو نے اچھا جی تو میں پوچھی جانے بھی اسے خاندان چوں وہ نہیں بنیا مرضی ہے تیری کوئی گل آنا پارٹی کیسے بھائی اسی تو سمجھ کے گل کی تسی کہ سمجھا میں ساری گلاں بے سمجھ کری جانا کیوں پیر جی جی ویخ لو اسی تینوں ویخ کے عبد الرحمان سانو یاد آ گیا 30 سال پیچھے چلے گئے میں مانتا گیا اسی نے لوگوں نے گزارش کری ہے تو اس تو خیر سارے بزرگ علماء نا پڑھنا تو نہیں پھٹا پائی دا اسی ایک اصول ہے کہ جنہیں سانو نہ کہنی ہے نا ایک دفعہ رک جائے پھر بے شک نہ کہہ دے جنہیں بھی نہ کہنی ہے نا ایک دفعہ رکے پھر کی کہے نہ بس یہ ہے اصول ہر علاقہ کہڑا تھوڑا بس صاحب چکے کسی فیصل آباد کا ماڈل نہیں ہے میرا تھوڑے بارے گمان سی کسی سریکی علاقے کا بندہ ہے نا ہاں جی پنجابی اتنے ہے بہت ساری چیزیں جڑا بندے مطلب میں نا گل کریں میرے خود اندازہ نہیں رہے گا پھر جڑا گل سنے گا جڑا ویکھے گا نا فوراً اندازہ لائے گا فوری طور پہ وہ کوئی نہ کوئی ساڑھے تے تبصرہ ہوئے گا نا ہاں جی چلو اچھی بات ہے اچھا جی گزارش یہ ہے کہ مجلس پھر کریں گے آپ سے انشاءاللہ کبھی تو آج میں چاہتا ہوں کوئی بھی کسی بھائی نے کوئی بات پوچھنی ہو سوال دو چیزوں پر حالات پر جماعت پر بس اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ چاہے تو کسی نے ہمیں کوئی نصیحت کرنی ہو وہ بھی کر دیں کوئی سوال کرنا ہو وہ بھی فرما دیں جی صوبے میں بھی گئے تھے تو ادھر بھی حالات پر اور جماعت پر ہی سوالات کا موقع اس کی ملا وجہ تھا پتہ کیا ہے جی آپ کسی بھی میرے بھائی جیسے آپ پڑھتے ہیں نا علماء سے آپ دینی سوال کر لیں گے جی حالات پر کوئی بندہ بات نہیں کرے گا جی وجہ دیکھنا ہر چیز بندے کا ایک فیلڈ ہے نا ایک بندے کو حالات سے سروکار ہی نہیں ہے چونکہ جماعت کے حوالے سے یہ پالیسی بیان ہوتا ہے یہ نہیں کہ ہر بندہ اس پر کوئی تبصرہ کر دے اس وجہ سے پھر ہم یہ جان بوجھ کے اس پر بات کرتے ہیں جی مثلا دیکھو نا آپ میرے جتنے بھائی تشریف فرما ہے اللہ اجر دے جو آپ کو پڑھانے والے ہیں آمین آپ آمین دینی طور پر کوئی بھی ان سے سوال کریں اللہ کی طرف سے گمان بھی نہیں ہے ان باتوں کا جو اللہ نے ان کو علم دیا ہے وہ تو سارا دن آپ کو وہ چیز میسر ہے نا جی جی اس وجہ سے یہ بات جان بوجھ کے ہم نے چھیڑی ہے اس وجہ سے جی جی سوال یہ تھا کہ اسامہ بن لادن رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کیا ان کی موت کیسے ہوئی ہے یا کیا میں آپ کو ایک نا سوال کے جواب سے پہلے نصیحت کرتا ہوں آپ کو زندگی میں واسطہ پڑے گا کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں دنیا کے اندر دینی طور پر دنیاوی طور پر جماعتی طور پر جن پر بحث نہیں کی جاتی اگر آپ چاہتے ہیں نا دعوت کا کام کریں اور بغیر الجھاؤ کے کریں اور آپ زیادہ سفر کر سکیں اور زیادہ لوگوں کو کھڑا کر سکیں اس میں نا 2-3 چیزیں ہیں نمبر 1 مسلک میں رہ کے مسلک سے بالا تر ہو کے بات کرنا مسلک میں رہ کے مسلک سے بالا تر ہو مثلاً آپ ایک طریقہ ہے کہ آپ کوئی بندہ سوال کرتے اس کو کوئی یار آؤ ہم آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں
کسی بندے کو مسلک پر کہیں گے نا وہ آپ کی بات نہیں سنے گا، اس کا اپنا مسلک ہے. اس کو آپ کہتے ہو ہم کلمے کی بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں، کتاب و سنت پر اکٹھے ہوتے ہیں. کتاب و سنت کا جب جملہ آ گیا تو اسے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، اور یہ بات مسلک سے بالا تر بھی نہیں ہے. اور ہم دنیا کو اسی بات کی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ قرآن حدیث پر اکٹھے ہوں. صرف آپ نے اتنا طریقہ اختیار کیا ہے دعوت کے اندر، بہت سارے لوگوں کو آپ اپنے قریب کر لیں. کل کی دنیا کے اندر مسائل میں جیسے ہمارے پچھلے دنوں کے اندر بہت زیادہ ہمارے علماء نے آپس میں مسئلہ یزید پر بہت لے دے ہوئی. جی آپ ضروری نہیں کہ آپ ہر بندے کو سیٹسفائی کریں. لفظ مسئلہ یزید لوگ سمجھنے کے لیے نہیں پوچھتے ہیں. اکثریت وہ ہے جو کسی نہ کسی کے ساتھ منسلک ہوتی ہے اور صرف الجھاؤ پر پوچھتی ہے. اب دیکھ رہے اگر آپ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ یار اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے یا علماء سے پوچھ لیں، آپ کافی حد تک نا بلا وجہ ایک ایسے مسئلے سے بچ گئے شاید جس کے حوالے سے قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ کیا جائے. یہ تو آج کی آپ بات کرتے، میں آپ کو ذاتی طور پر نا کچھ باتیں نقصان جو ہے نا وہ میں بتاتا ہوں. ہم جس گاؤں میں رہتے نا، بہت بچپن تھا، چھوٹا تھا، وہاں پر نا ایک شیخ جو جمعہ پڑھاتے تھے نا، مولانا صاحب، جلسہ وجہ سے لوگ جلسہ کرواتے ہیں. حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ جلسے میں تشریف لائے. مقامی لوگوں کو جس طرح سے ٹائم دیا جاتا نا، اس طرح سے مقامی خطیب کو ٹائم دیا. ہمارے نا تینوں مسالک اہل حدیث بھی بریلوی دیوبند اکٹھے جمعہ پڑھتے تھے، ایک ہی مسجد تھی اس وقت. جمعہ اہل حدیث پڑھاتے تھے، باقی نمازیں دیوبندی پڑھاتے تھے. آپس میں بڑوں کا یہ اس بات پہ جو بھی چل رہا تھا سلسلہ. اب مجھے نہیں پتا لفظ یزید کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں. وہ حضرت صاحب نے نا مسئلہ چھیڑا جناب، اور انہوں نے کہا سب کہو رحمت اللہ. سب نے کہا جیسے خطیب ایک لائے ہوتی. بات گزر گئی. اگلا دن ہوا تو انہوں نے گاؤں والے جو بڑے تھے نا ہمارے، میرے نزدیک وہ شریر لوگ نہیں تھے، اچھے انسان تھے، ان کو علم نہیں تھا. شرارت اور چیز ہے، لا علمی اور چیز ہے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا سارے شریر نہیں ہوتے، لا علم ہوتے ہیں. بہت سارے بیچارے بہت سارے گناہ کرتے ہیں ثواب سمجھ کے. گناہ کرتے ہیں، بس یہ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں نا، کوئی گناہ سمجھ کے نہیں کرتے. وہ کیا سمجھتے ہیں؟ ثواب سمجھ کے کر رہا ہے بیچارہ، اس کو علم ہی نہیں ہے. یہ اب آپ کی حکمت ہے کہ آپ نے اس کو وہاں سے ہٹا کے توحید پر کیسے لے کے آنا، یہ آپ کی حکمت عملی ہے. جمعے سے پہلے ہمارے بڑے جمعے میں جب آئے نا تو ان کے بڑے جو تھے نا وہ آ گئے. ان کا جی ہمارا بہت اچھا وقت گزرا ہے، ہم جھگڑا نہیں چاہتے اللہ کے گھر میں. ہمیں لا علم کہہ دیں، جو مرضی کہیں، ہم تو ساری زندگی برا بلا کہتے رہے یزید کو. انہوں نے آج یہ مسئلہ چھیڑا ہے. یا تو بنیادی طور پر ہمیں پہلے ذہنی طور پر وہ گائیڈ کرتے نا، ذہن تیار کرتے. اب سوال یہ ہے کہ آپ اپنا خطیب تبدیل کریں یا پھر اس طرح کریں، ہمیں اجازت دیں ہم جا کے شہر جمعہ پڑھ لیتے ہیں. بڑوں نے سوچا کہ یار ہمیں اپنا اتحاد نہیں چھوڑتے، جو بھی ان کی سوچ تھی. انہوں نے خطیب صاحب کو جواب دے دیا. وہیں جمعے میں بیٹھے نا، بجائے بندہ کہتا بھائی اس طرح نہ کریں، آپ سیٹسفائی کریں، آپ مجھ سے مسئلہ پوچھیں، آپ کو علم نہیں ہے تو مجھ سے پوچھنا چاہیے. انہوں نے پہلا جملہ یہ کہا کہ جو یزید پر لعنت بھیجے میں اس پر بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. اب اس سے بات سخت ہو گئی آپس میں. ہمارے بڑے بھی غصے ہو گئے کہ یار یہ طرح طریقہ تو نہیں ہے، تو عالم دین ہے. ایک بندے نے کہا مجھے علم نہیں ہے، اور وہ ایک معزز آدمی ہے اور وہ اس کو سمجھانا.
تو نے الٹا یہ کام اس پر بھی لانا شروع کر دیا. اب وہ بندہ وہی شخص اسے ترجمہ پڑھتا تھا. اگر وہ بندہ تھوڑا سا خطیب صبر کر لیتا. ترجمہ ایک ایسی چیز ہے قرآن کا جو کہیں نہ کہیں بندے کو نا اللہ چاہے تو تبدیل کر دیتا ہے. بندہ کوئی بھی اخلاص کے ساتھ قرآن کا ترجمہ یا بخاری پڑھے نا، اکثریت ہے جن کو اللہ نے بدل دیا. اب نتیجہ کیا نکلا؟ جمعہ بھی چلا گیا. وہ جو ترجمہ پڑھاتے تھے حضرت وہ بھی چلا گیا. اسی طرح مسئلہ ہے میرے بھائی، آپ سے لوگ مجلسوں میں سوال کریں گے گھوڑا حلال ہے کہ حرام ہے، ہم شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ علم کی دنیا تو ہمارے پاس ہوتی ہے نا. بجائے اس کے میں کہوں یار علماء سے پوچھ لیں، کچھ نہ کہوں گا. پتہ ہے آپ کو یہ بھی پتہ ہے ابو داؤد میں حدیث ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے خیبر کے موقع پر یہ ہوا تھا. سارا کچھ آپ کے علم میں ہے، لیکن نہیں، ضروری نہیں ہر جگہ پر آپ اپنا علم ہی اظہار کریں. جیسے ہمارے سرگودے میں ایک مسجد ہے، جی ان کو پتہ چلا تو انہوں نے جناب گھوڑا رگڑ دیا. جی اب پورے شہر میں جا کے پتہ نہیں 40 سال سے پہلے کی بات ہے، جی کسی نے پوچھو گھوڑے والی مسجد میں وہ سامنے، جی سارا دین پیچھے اور اگے. گھوڑا ویسے ہی اللہ تعالیٰ جب بندہ سوار ہو گیا تو. اسی طرح کوئی شریر آپ سے شرط پر پوچھتا ہے، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کہاں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے یہ فرمایا تھا، لیکن یہ نہیں، وہ موقع نہیں آپ کے جواب دینے کا. کتنے ہمارے حدیث بڑے بڑے اچھے ہیں، بہت بڑے اہل علم لوگ، کوئی سزائے موت ہو گیا، کوئی عمر بھر کے لیے پھانسی ہو گیا، صرف اس مسئلے کو واضح کرتے ہوئے. کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھیں نا، جو بندہ نا جس نے ساری زندگی ایسی باتیں سنی نا، وہ جو مرضی آپ کا علم ہے نا، اس کو کیا لگے آپ کے علم. آپ کو ایک استغفر اللہ، پیارے نبی کے والدین کے حوالے سے نے یہ کہا، اس کو جو مرضی مولوی استعمال کر لے. اے بندہ تو اگر قتل کرے تیری سیدھی جنت ہے. اس کو عالمی دین سمجھ کے قتل کرے گا کہ وہ اس کو مرتاد سمجھ کے قتل کرے گا. اور وہ فخر کرے گا کہ اللہ کے نبی کے والدین پر اس نے بات کی، میں نے اس کو کڑکا دیا. اب یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا میرے بھائی، آپ نے حکمت سے کام لینا. آپ کو ابھی واسطہ پڑا نہیں ہے، پڑھنا ہے ابھی یہ طالب علمی دور ہے نا. جس وقت آپ فیلڈ کی دنیا میں آئیں گے نا، کسی جگہ پر جمعہ پڑھا رہے ہیں، کہیں آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، ان باتوں میں پھر آپ نے حکمت کے ساتھ لوگوں کو کس طرح سے آپ نے جوڑنا. کسی ایک ایسے مسئلے پر ہمارے بہت سارے لوگ کسی ایک مسئلے پر، مثلا کراچی میں پوری جماعت اس بات پر بن گئی کہ جوتا اتار کے نماز پڑھنی ہے کہ پہن کے. ایک ہے مسئلہ ایسا بھائی جس میں شریعت نے لچک رکھی ہے یا آپ کے ذمے نہیں ہے، چھوڑ دیں. وہ جناب جوتا پہنتے آ کے جناب ممبر پر بیٹھ جاتے، وہ جمعے میں آئے لوگ دیکھتے ہیں پتہ نہیں مول صاحب کوئی اللہ معاف کرے کوئی دماغی مسئلہ ہے، وہ بندے دیکھ کے واپس ہو جاتے. انہوں نے پورا طوفان اسی پر ہی کھڑا کیا. اور اکثر میں نے دیکھا جو شدت کی انتہا پر ہے نا، اس کا کوئی اینڈ یا نتیجہ اچھا نہیں ہوا. ابھی آتے جو میرے بھائی نے سوال کیا ہے شیخ کے بارے میں، مجھے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں نے سنی ہیں، یا چونکہ ہم بہت سارے لوگ جو ان کے ساتھ رہے ہیں، قریب سے ہم جانتے ہیں لوگوں کو، مطلب یہ کوئی ہمارے لیے کوئی بعید باتیں نہیں ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے کوئی بات سنی ہے نا، میں نے اس کے لیے سفر کیا ہے باقاعدہ طور پر. کوئی بھی بس میں نے سنا بیت اللہ مسعود وزیرستان چلا گیا اس بندے سے ملنے کے لیے کہ اس کا نظریہ کیا ہے، یہ کیا چاہتا ہے، کیا کرتا ہے. اب میں 3 دن پہلے آباد گزرا نا، وہ ٹاؤن بھی مجھے یاد ہے، وہ گھر بھی یاد ہے مجھے جہاں پر بقول لوگوں کے حادثہ ہوا یا نہیں ہوا. اب ہوگا کیا کہ آپ ایک بندہ آپ کہیں گے نا جی شیخ جی آباد میں شہید ہو گیا، اگلا کھڑا ہو جائے گا اس کی میت کدھر ہے، تیسرا کھڑا ہو جائے گا وہ کہے گا جی وہ تو ابھی تک شہید نہیں ہوئے، چوتھا کھڑا ہو جائے گا وہ تو اس سے پہلے گردے کے مریض تھے، وہ تو پہلے شہید ہو چکے. لو جی میں فارغ. اب دیکھیں کرنا کیا ہے، کیونکہ یہ میرے ذمہ سوال کہ میں اس کو کلیئر کروں، یا تو میرے عقیدے پر آنچ آتی ہو نا
یا میرے کہنے سے کوئی معاملہ حل ہوتا ہو، بہترین حل ہے کہ یار بات سن، اگر وہ زندہ اللہ اس کی حفاظت کرے، آمین اگر وہ شہید ہو گیا اللہ اس پہ رحمت کرے. آمین. ان کو اگلی گل کر بات سمجھ آ گئی. ایک بحث آپ سنتے ہیں نا واجب کی، فرض کی، جی کچھ لوگوں کے، مکروہ غیر تو وہ اس پر نہ نہیں لمبی دنیا چلی جاتی ہے. عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا کہ یار وتر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول پڑھتے تھے، ہم پڑھتے ہیں. اگلی گل کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ پڑھتے تھے اور ہم پڑھتے ہیں. ہوں بس کی کرنا تو انہیں سے کیا نکالنا ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں ان کا مقصد نہیں ہے. یہ ہے میرا کہنے کا مقصد میرے بھائیوں کو. ہاں جی فرمائے جی. جو جلدی داعش کریں. والے ہیں یہ کافر ہیں. گزارش یہ ہے کہ دیکھیے میری نا بہت معذرت کے ساتھ آپ سے التماس ہے، کسی شخص پر اس کے کسی بھی عمل کی وجہ سے کلمہ پڑھنے والے کو کافر قرار دینے میں جلدی نہ کریں. اللہ کا شکر ہے میں نے یہی بات عرض کی، کیا کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا میرے ذمہ ہے یا کوئی مسئلہ مفتی کے ذمہ ہے؟ جو علماء ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں نا، کتنا شاندار طریقہ ہے. اگر یہ جملہ ہم کہہ دیں کہ یار مجھے اس کا علم نہیں ہے، ہاں مجھے یہ پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کلمہ پڑھنے والا کسی کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرتا ہے وہ ہمیشہ کی جہنم ہے اور یہ کفر ہے. یہ بات میں بتاؤں لوگوں کو تاکہ لوگ اس بد نصیبی سے بچ سکیں. یہ بھی مقصد حکمت کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ایسی حکمت اختیار کروں میں کوئی بات ہی کوئی نہ کر سکوں. میں کہوں کہ میرے بھائی ایک تو مسئلہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جب کلمہ پڑھنے والے کا قتل کرے گا تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ اس کا کفر کو ہے، نقصان اسلام کو. اگلی بات یہ ہے کہ دنیا کفر چونکہ جب میدانوں میں نہیں ٹھہر پائی تو ان کی بات سب سے بڑی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح سے کلمہ پڑھنے والا، میں آپ کو کافر کہوں آپ مجھے کافر کہیں، میں آپ کو واجب القتل کہوں آپ مجھے واجب القتل کہیں. اب دیکھیں اس کے ساتھ اب میری یہ کون سی اسلام کی خدمت ہوگی؟ اس سے اگلا مسئلہ، اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ جس وقت آج تو فتنوں کا دور ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آپ نے فرمایا سب سے بہترین دور میرا ہے، اور اس کے بعد کون سا دور تھا؟ ابو بکر کا، خلفاء کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دیکھیں عمر بن خطاب تیسرے خلافت آگے کون سا؟ عثمان کا دور رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ فتوحات کس کے دور میں ہوئی ہیں؟ حضرت عثمان کے دور میں. عمر بن خطاب کے دور میں 22 لاکھ مربع میل تھا. عثمان کے دور میں رضی اللہ تعالی عنہ 44 لاکھ سے زیادہ تک چلے گئے تھے. اس میں بعد میں بھی بعض کہتے 50 لاکھ تک پھر گئے ہیں. امیر معاویہ کا دور بہت اچھا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کا دور جو برکات کے اعتبار سے شاید اسلام کی دنیا میں کوئی ایسے دور کی مثال نہیں ملتی. جتنی فراوانی اللہ نے اس دور میں کر دی تھی نا، شاید اس کی مثال نہیں ملتی. اب سوال یہ ہے میرے بھائی کہ اس وقت سب سے بہترین دور ہے اور خلفاء کا دور ہے، اور جس وقت تلوار آپس میں چلی نا، ہے کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد ہیں، بیگانے نہیں ہیں. علی کون ہے؟ پیارے نبی کا چچا زاد بھائی بھی ہے، داماد بھی ہے، اور آپ نے فرمایا میں علی سے اور علی مجھ سے. امیر معاویہ کون ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سالہ بھی ہے، کاتب وحی بھی ہے. پھر جب مہمان آتے تھے تو دو قسم کے عامت الناس، ایک وہ لوگ جو بادشاہوں سے شہزادوں سے تعلق رکھتے، پھر اسی کی ڈیوٹی تھی ان لوگوں کو سنبھالنا. مقصد یہ دونوں پیارے نبی کے گھر کے فرد ہیں،
اور ان کے جنتی ہونے میں کچھ شک نہیں 100% اشاریہ بھی نہیں اس میں. لیکن دیکھ لیں جب تلوار آپس میں چلی نا، جہاد رک کے رہ گیا، فتوحات رک کے رہ گئی، اور اتنا بڑا نقصان ہوا آپس کے اندر، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ قتل ہو گئے صرف اس بات پر. تو یعنی یہ چیزوں کو لوگوں کو باور کروائیں بجائے آپ کسی پر فتویٰ جاری کرنے کی. یہ لوگوں کو سمجھائیں یار اس سے یہ نقصان ہو رہا ہے، اس سے یہ نقصان ہو رہا ہے. پھر آپ اپنے ملک کا نقصان سامنے رکھ لیں. چند دن پہلے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ دیکھیں یہ ملک کو دارالحرب قرار دینا، دارالامن نہ سمجھنا. یہ آپ کے اسپیاننگ میں آپ کو اگر یاد ہو، یہ 2 استاد بیچارے، یہ اس وقت کنڈی کا مسئلہ بنا ہے، اور وہ صرف اس کنڈی سے متاثر ہوئے عمر سے، اور بڑے اچھے انسان تھے وہ جو استاد آپ کے اٹھائے گئے تھے. صرف سوچ میں مار کھا گئے، اسی سوچ پر یہ. پھر کسی سے پوچھے کہ یار ٹھیک ہے کلمہ پڑھنے والا یہ کام کرے تو کافر ہے، مشرک ہے، میں آپ کے کہنے پر وقتی مان لیتا ہوں. آپ نے کلمہ پڑھنے والے تو بہت سارے کافر قرار دیے ہیں، کبھی زندگی میں ایسا کافر بھی ہے جس کو آپ نے کلمہ پڑھایا ہو؟ مسلمانوں کی اس وقت سب سے زیادہ پریکسٹ ہے نا، وہ کافر کو مسلمان کرنے پر نہیں ہے، سب سے زیادہ زور کس بات پر لگ رہا ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کو اسلام سے خارج کیسے کریں. ہر بندہ جناب اس بات پر لگا ہوا ہے، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر. اس پر بات پھر کریں گے انشاءاللہ. اس وقت کوئی شخص نہیں ہے، اس وقت کوئی شخص نہیں اللہ کی زمین پر جو کلمہ پڑھنے والا ہو اور دوسرے کے نزدیک کافر نہ ہو. یہ بات جملہ سنیں دوبارہ سے، میں نے سوچ سمجھ کے جملہ کہا ہے کہ اس وقت اللہ کی زمین پر کوئی ایک شخص آپ بطور مثال میرے بھائی نہیں بیان کر سکتے کہ کلمہ پڑھتا ہو اور دوسرا کلمہ پڑھنے والے کے نزدیک وہ مسلمان رہ گیا. سارے کے سارے، کوئی کسی کے نزدیک کافر ہوگا، کوئی کسی کے نزدیک کافر ہوگا، کوئی کسی کے نزدیک کافر ہوگا، ہے ہی نہیں کوئی. ہاں جی سر جی، کشمیر کا مسئلہ ہے کہ ہم اتنے سالوں سے اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اس کے حصول کے لیے. ہمارے تقریباً 10,000 سے زائد مجاہدین شہید ہو چکے ہیں. تو کیا وجہ، کیوں نہیں حل ہو رہا؟ گزارش یہ ہے کہ پتہ نہیں حل کا آپ کے ذہن میں ترجمہ کیا ہے، مجھے تو چونکہ علم نہیں ہے. چاہتے ہیں اس جس کی طرح وجہ کہ افغانستان آزادی ہمارے ذمے نہیں ہے. ہم نے آپ علماء سے ایک بات سنی ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ما لکم لا تقاتلون والمستضعفین من الرجال والنساء. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ آزادی کی مدد. میں نے بیٹھتے ایک بات کہی کہ جو ہمارے ذمے نہیں ہم وہ ذمے لے لیتے ہیں. ہمارے ذمے آزادی ہے یا ہمارے ذمے ان کی مدد ہے؟ اگر ہم مدد نہیں کرتے تو مجرم ہے. آزادی تو ہے ہی اللہ کے اختیار میں. اگر آپ سے پھر کوئی پوچھے کہ حاصل کیا ہوا، ان کو اللہ کے نبی احد میں گئے نا، کتنی شہادتیں ہیں، 70 لگائے فتویٰ کیا لگانا. اور یہ سوال اس وقت بھی ہوا تھا اور جانے سے پہلے ہوا تھا. کسی نے کہا تھا عبداللہ بن ابی نے کہ یہ تمہیں مروائے گا. ادھر تعداد تھوڑی آپ کی اور ان کی زیادہ ہے اور 70 شہادتیں بھی ہوگی. انہوں نے کہا کیوں جی، ہوں یقین آ گیا جی تو اسی تمہیں کہنے سے تسی مانتے نہیں سی، ہوں کی فائدہ رون کا. آپ کسی سے پوچھیں کہ اس پر ہم کیا کہیں گے جو احد میں ہوا ہے نا، کیا وہاں مسلمان ناکام کہیں گے یا کامیاب کہیں گے؟ اگر ناکام ہے تو مسلمان کے لیے ناکامی ہے نہیں. جس طرح جنگ مفتہ کے موقع پر ہوتا ہے آپ عجیب روحائی نہیں ہے، مجھ سے باتیں کریں جتنی مرضی آپس میں. عبداللہ بن رواحہ نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کہا اگر ہم کامیاب ہو گئے نا، فتح ہوگی پھر بھی فتح ہماری ہے، اگر ہم شہید ہو گئے پھر بھی فتح ہماری ہے. سبحان اللہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. مسلمان کا ہر قدم کامیابی ہے. 10,000 شہادت تک ہے، میں کہنا 10 کروڑ بھی ہو جائے تو کیا ہے، چاہتے ہیں کامیاب ہوں گے. لیکن معاملہ اگلا ہے کب، وہ صرف میرے اللہ کو پتہ، وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. ایک سوال ہے کہ
पहले आप साहब कहते थे जमहूरियत ना कुफर है, तो फिर वो खुद ही मतलब जमहूरियत के अंदर आ गई है, क्या सिलसिला है? असल में ना आप बात करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि करनी कैसे है ना। अभी कोई ऐसा बयान सुना है हाफ़ साहब का? अभी तो नहीं, लेकिन पहले मेरी बात सुन लें तो आराम आराम से। हाफिज अब्दुलसलाम बिन मोहम्मद साहब किताब ही इसके इनको वकील मुकर्रर किया आपने अपना? हैं? इनको बता दें कि भाई मैं आप अपनी बारी पर जितने मर्जी सवाल करें, मैंने तो आपको वकील नहीं मुकर्रर किया। बाज़ दफ़ा ना जो कुश्ती कर रहे हैं तो उनका उतना जोर नहीं लगता। बाहर खड़े मेरा लात चक अब बाम रोड दे, तो आराम में बैठा रहे, तेरी बारी आएगी तू कर ली, इतनी जल्दी क्या है तुझे? दस हज़रत साहब सब्र कर लें, आप ना 2-3 बातें समझो, उस पर फिर बकरें सवाल पर भी सवाल। मेरे भाई जमहूरियत कल भी कुफर थी, आज भी कुफर है। किसी शख्स ने जमहूरियत को इस्लाम नहीं कराया। अब सवाल ये नहीं आपका, मैं पहले आपका सवाल दोहराता हूँ फिर जवाब देता हूँ। सवाल ये है कि चलें कुफर है या इस्लाम है, ये तो बात का मसला है। ऐसा निज़ाम जिसको आप कल गलत कहते थे, जब आप उसका हिस्सा बनेंगे तो लाजमी बात है कि उस निज़ाम का हिस्सा बगैर तो काम हो नहीं सकता। कल आप सियासत में नहीं थे, वोट नहीं डालते थे, लोगों को मना करते थे, आज आप खुद इलेक्शन में खड़े हैं, वोट भी डाल रहे हैं, और उस निज़ाम का क्या बने? ये है बुनियादी सवाल। उसमें काम ख़राब कर लेते लोग। जमहूरियत जी वो कहते हैं जी कुफर है, आज भी हम कहते हैं कुफर है। वो बेचारा फिर परेशान हो जाता है, फिर वो आगे से लड़ाई करता है, फिर वकील बोल पड़ते हैं, फिर आप क्यों कर रहे हैं, फिर ये क्यों कर रहे हैं, वो गुस्से में सारा काम खराब हो जाता है। उसके बजाय बंदा आराम से मसला समझ ले। 3 चीज़ें हैं मेरे प्यारे से भाई, 3। जमहूरियत अलग दुनिया है, इलेक्शन सियासत वोट अलग दुनिया है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। ये पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान है, अगर जमहूरियत होती ना, आपके शौकत अजीज़ पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बना। वो वज़ीर आज़म बाद में पहले बना, उसका इलेक्शन बाद में हुआ। ये दोबारा से सुने मेरी बातें ज़रा। शौकत अजीज़ का इलेक्शन क्या हुआ? थरपारकर में बाद में, और वो नाम ज़्यादा हलफ उठाया उसने पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बनने का। इसका मकसद ये है कि इसके लिए कुछ ड्रामा करना पड़ता है, वोट नहीं चाहिए। मसलन मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये आजकल जो आपका पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, क्या नाम है उनका? जनाब इमरान खान साहब। इमरान वज़ीर आज़म जब बना है, वज़ीर आज़म बनने के बाद पता चला कि पहले पता चला? पहले पता चल गया। अगर जमहूरियत थी तो फिर इंतज़ार करना चाहिए ना रिज़ल्ट का। इलेक्शन तो हुआ ही नहीं है, और हर बंदे को पता है कि इमरान ने क्या बनना है? वज़ीर आज़म बनना। फ़र्क समझ आ रहा है कुछ? सियासत, इलेक्शन, वोट और जमहूरियत। मिसाल के तौर पर इस वक्त आज की डेट में अमलन नवाज का वोट ज़्यादा है या इमरान का? नवाज। हर बंदा, वो अब समझ नहीं आ रही हुकूमत को कि ये बल्दियाती इलेक्शन का क्या करना। उन्होंने थोड़ा सा ऐसे इलाके का इंतखाब किया जहाँ पर उनका गुमान था, और मौलवी साहब उड़ के आसमान पर चले गए, इमरान कब्र में चला गया। इतना का इलेक्शन हुआ है अभी वो डरे हुए हैं, इसके लिए कोरोना लाना पड़ता है दोबारा, चूँकि इमरान खान के लिए कोरोना और फजल मान दोनों एक ही चीज़ है। वो कोरोना से ज़्यादा डरता है किस चीज़ से? फजल मान से। मजबूरन फिर कोई ना कोई काम करना पड़ेगा इनको। मेरा ख्याल है शायद ये 2-3 महीने बहुत तेज़ी से कोरोना आ जाएगा, मेरा अंदाज़ा है, गलत भी हो सकता है, अंदाज़ा ही है ना। अब सवाल ये है कि इलेक्शन वोट आज भी उनका ज़्यादा है, वज़ीर आज़म वो है, फिर ये सारी दुनिया में ड्रामा चलता है, यहाँ नहीं। मिसाल के तौर पर आप मेरे भाई जानते होंगे, अमेरिका में इलेक्शन हुआ, वोट हिलरी के ज़्यादा थे, सदर ट्रम्प बना। जी।
جو جمہوریت کو پوچھتے ہیں نا، میں ان کی باتیں کر رہا ہوں کہ ووٹ کس کے زیادہ ہیں؟ ایلوی کے. اور صدر کس کو بنا دیا؟ ٹرمپ کو بنا دیا. پھر یہاں پر دیکھیں آج کے حالات، کل کیا ہوگا اللہ کو پتہ ہے نا، کیونکہ حالات بدلتے ہیں نا روز. اس وقت ڈیزائن ان کا یہ تھا کہ ہم کوئی ایسی حکومت لائیں جس میں باقی لوگ بھی شامل ہوں. چوہری نثار کو لایا جائے، شہباز کو لایا جائے، پرویز لائی کو لایا جائے. ڈیزائن کے اندر یہ عثمان بزدار نہیں تھا، پرویز لائی تھا وزیر اعلیٰ. پھر ان کی کوشش تھی کہ اگلا ہم جو الیکشن ہے سندھ میں پیپل پارٹی کی کچھ سیٹیں کم کر کے پی ٹی آئی کی زیادہ کر دیں، پنجاب میں مزید نون کی کم کر کے تیسرا برابر کی چوٹ جو ہے نا، پیپل پارٹی تو ہے کم ہوگی نا یہاں، تو پی ٹی آئی نون اور ساتھ کاف کو لے آئیں. یہ ہے ڈیزائن ان کا. لیکن وہ باہر چلے گا یا نہیں چلے گا یہ تو بات کا مسئلہ ہے نا. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت کوئی شک نہیں میرے بھائی، اگر جمہوریت کی دنیا ہوتی نا تو یہ کام نہیں ہونا تھا. پھر تو جس کا ووٹ ہے وہ. اب دیکھیں پہلے سے طے کیا جاتا ہے، بندہ طے پہلے سے کر لیا جاتا ہے، پارٹی پہلے سے طے کی جاتی ہے، پھر اس کے لیے ماحول بنایا جاتا ہے، پھر اداروں کی دنیا چڑھتی ہے، پھر جو بھی ہے اس میں آگا پیچھا بھی ہوتا ہے. یہ پی ٹی آئی کو لانے، پی ٹی آئی آج بھی جماعت نہیں ہے، آج بھی پی ٹی آئی بذات خود جماعت نہیں، پکڑ دکڑ ہے. یہ ساری جیسے پکھو نہیں ہوتے، پکھو ہوا کا رخ دیکھ کے کسی درخت پر بیٹھتے ہیں. آج ان کو پتہ چل جانا کہ فلاں پارٹی آ رہی ہے، مطلب آپ کے بارے میں پتہ چل جانا انہوں نے آنا ہے، یہ آپ کے خیبر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی. جتنے سیاسی ہیں سارے ماشاءاللہ نماز پہلی صاحب میں ادھر آ کے پڑھیں گے جی حکم کرو کوئی ملک کی خدمت کر لی ہے سارے جی خدمت کر رہی، ان کو جدھر مرضی لے جائیں خدمت کے لیے. رہا مسئلہ آپ کے بارے میں میرے بھائی، 2-3 چیزیں جو آپ کے لیے مشکل تھی. نمبر 1 تصویر کا مسئلہ آپ کے لیے بہت مشکل کام تھا، آپ نے ساری زندگی اس کا رد کیا. ایک موقع آیا کہ جس وقت السلام علیکم رحمۃ اللہ، جی آؤ کالی تو بیٹھا نا میرے کول ادھر خارش مینوں بھی ہون ڈی گھنٹے دی آوے کال میں نے وہی کہنا ہے تاں ہی تانوں کہا سی بھی یا تو بند کرو یا صبر کرے. تسی ایک ایک کر کے کال سن چلے جو تو میں کندا نہ گلاں کرنی ہے. میرے اندر کی ٹیپ فٹ ہے بھی میرا بٹن دبا کے تسی کھسکتے جاؤ. مطلب کال تو میں نہیں دس رہا جی شیعہ ذاکر آندا نا غیر تو آواز آئی کال سارے نوں آن ڈئی ہے. بالکل جی ایسے نا میں تمہیں دسیا بھی میرے بھی خرچ ہون ڈئی ہے، میں بھی صبر کیتا. یہ نہیں ہونا ہوں آؤں تو آوے پی. اچھا پھر تسی اس پریشانی چ نہیں ہے جیڑی کال بندے نوں بے چین کر دے بھی نہ تیرا رن نہ تیرا کن ظالما. تینوں کہڑا بھی گھروں کال آئی بھی انہوں کہ 5 منٹ چ نہیں تو راتی پھر منتا کرے گا تو تینوں کہدی پریشانی یہ تو ٹھیک ہو کے بہ رہا کال آئی ہے جی ہوں کال ہاں جب تنگ آئی بھوک لگیا ادھر ٹائم دیکھا جانا بول قدرتی اثر کا ٹائم ہو گیا. کنے بجے آسان تیری ویسے جان چھوڑ جانی ہے. شکر کر دعا کر موزن 5 منٹ پہلے ہو رضان کہہ ہوئے 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 اگر سیٹ کرائی تو پھر تو اس کا سیٹ کا نہیں کرے کنے بجے جی ادھر سنیا جی ذرا اگلی تھی لکھوا دیتا نا سیٹ بھی یہ مگر تو بعد ہونی ہے. ایڈا کملا نہیں ہے یہ بندہ سیاح وا. اب ہم جا رہے تھے ہری پور نا، امیر صاحب کا پروگرام تھا، میں سیف اللہ خالد صاحب حافظ اللہ. اس رات ان کے سر کی قیمت لگی تھی امیر محترم کی. انہوں نے مجھے پوچھا کہ یار آپ نے اعلان سنا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، واقعی تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا. پھر انہوں نے وضاحت کی آپ 2 میں سے ایک تھے. 2 میں سے کیا ہے کہ یا آپ اپنے موقع پر رہیں، نئی تصویر نئی میڈیا پر آنا. ایک تھا کہ آپ آ کے دنیا کو چیلنج کریں، جواب دیں، چینلوں پر آئیں. چینلوں پر آئیں گے تو پھر وہ حرام سے حلال، حلال سے حرام،
मौक़िफ़ की तब्दीली, लोगों की बातें, ये सारा कुछ सामने था। इससे ज़्यादा बल्कि बातें सामने थी। लोगों की इतनी बातें आई नहीं जितनी हमारे सामने उस वक्त भी थी। आपके नज़दीक उस वक़्त इस्लाम और जिहाद और जमात के हक़ में चैनल पर आना था या ना आना था? आना था। उन्होंने देखा कि ये तो काम पत्ता खेल गए ना, फिर उन्होंने अगला पत्ता फेंका, पूरी दुनिया में आपको मरूफ कर दिया नॉन स्टेट एक्टर। ये गैर रियासती लोग हैं, इनका मुल्कों से और हुकूमतों से कोई तल्लक नहीं है। इससे पहले जैसे अलकायदा का मसला, दीगर मसले हुए कि वो आबादियों से उनको काटें, पहाड़ों में जाके लोगों को मारें और मुजरम बना के। अब उनको पता था जो मर्जी हो, इन्होंने सियासत में नहीं आना। आपने आने में यही जो सवाल आपने किया, मेरे भाइयों ने बहुत सारे सवाल आने थे और ज़्यादा बेगानों से ज़्यादा ये भी पता सानू भी पता सी भी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भरा मुहब्बत करते थे ना, साडा जिहड़े मुहब्बत करने वाले उन्हां दी तरफों ज़्यादा होना, ये भी हमें अंदाज़ा था। अब कुफर क्या चाहता था कि आप सियासत में आए कि ना आए? ना आए नहीं, आप वो चाहते थे ना आए, और आपके हक में था कि आप आ जाए। फिर आपके बारे में ये पाबंदी शबंदी ये डिज़ाइन नहीं है, बात वक्त नहीं है, वरना मैं इस पर वजाहत करता। असल आपके हवाले से ये था कि इनको क्रैश करें, जिस तरह ज़रब अज़ब के अंदर TTP को इन्होंने वज़ीरिस्तान में क्रैश किया। असल आपके हवाले से ये डिज़ाइन है, पूरी दुनिया का दबाव ये है, वो आपका वजूद नहीं देखना चाहते। चेत जाके आप दावत में और ख़िदमत में और वही काम, फिर वही अंदाज, वही अदारे, वही सियासत पर बल्कि ज़्यादा मौका मिलता है लोगों से अफराज से मुलाकात का। रहा मसला अगला, आप जो कि उलमा हैं, उलमा से आपको वास्ता है, अगर कोई ना टले ना ये मसले, मजबूरी आपकी ना सुने ना कोई, फिर एक मसला भी याद कर लें, उनसे पूछें कि यार मौक़िफ़ तब्दील करना हालात पर इस्लाम की वाबस्तगी के लिए और इस्लाम के गलबे के लिए, ये मसला ना, एक चीज़ को आपने पहले क्या कहा, बाद में क्या किया, सबसे बड़ा मसला यही ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान मुसलमान का और उसको काफिर के हवाले है नहीं, मुसलमान को काफिर के हवाले करना हलाल है क्या हराम है? अगले फतवे ना देना, आराम से देना, जल्दी ना करें। हदैबिया के मौके पर जो शराइत तय हुई थी उसमें एक शर्त ये भी थी जो 1400 बंदे को समझ नहीं आ रही थी कि अगर कोई शख्स कलमा पढ़ के आएगा तो उसको किसके हवाले करेंगे? मक्का को, अगर मक्का के नहीं, मुसलमान को किसके हवाले करेंगे? मक्का। ये तो हराम है, अभी उलमा ने फतवा दिया है। ये क्या कैसी बातें मुझे सुना रहे हैं, है नहीं? असल मुआहदे में तय किया। मैं यही कहता हूँ, जो भी किया, मेरा सवाल ये नहीं मुआहदा, मेरा सवाल ये है कि ये बात 1400 बंदा, हत्ता कि उमर बिन खत्ताब ने आके कहा अल्लाह के नबी क्या कर रहे हैं आप, हम हक पर नहीं हैं, अल्लाह सच्चा नहीं है। आपने फरमाया क्या हो गया तुझे, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, तुम किस तरह बातें तू कर रहा है? जिंदगी में आपको इसकी मिसाल नहीं मिलेगी, पूरी जिंदगी में, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे अली ये जुमला काट दे, काट दिया उन्होंने? नहीं। क्या फतवा लगाएंगे? यही कहा ना कि भाई देखें, वो कहते मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दे जी, आपने फरमाया यार लिख दे, किसी तरह शर्त मतलब किसी तरह से हम ये काम मुआहदा हो जाए। फिर देखें, आपने फरमाया जानवर क्या करो, ज़बा करो, ज़बा कर। अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, उस्मान भी है, उस्मान नहीं है, उस्मान तो गए थे उनके पास, अली भी हैं, मुहाजिर भी हैं, अंसार भी हैं, और सारे जाने देने वाले हैं, जान देने के लिए तैयार हैं, मौक़िफ़ समझने के लिए तैयार नहीं है। क्या आपने कल क्या कहा था? आपने क्यों ये मुआहदा किया? 1400 बंदा मरने के लिए तैयार है कि नहीं? तैयार। लड़ने के लिए भी तैयार है, शहादत के लिए भी तैयार है, लेकिन मौक़िफ़ के लिए तैयार नहीं। लगाएं फतवा, क्या लगाना?
पहले उधर लगा देना, बाद में हम पर भी लगा देना, इकट्ठे ही चलेंगे दोनों। और फिर कमाल की बात, इस मुआहदे पर अल्लाह ने कुरान उतारा, इन्ना फतहना, कितना सख्त लोग करते, बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता। मेरे बात पर एहतराम भाई, असल में जो बंदा काम कर रहा होता है ना, बहुत सारी चीज़ें उसके सामने, सहाबा से बढ़ के तो कोई बसीरत वाला नहीं है। हम जैसे सारी दुनिया भी बसीरत वाली जमा करें ना, रब काबा की कसम एक शख्स का मुकाबला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद देख लो कितने परेशान हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या था कि इन्होंने मुझे उलझा के रख दिया, मेरी कौम। आपने ये अल्फाज फरमाया ना कि मेरी कौम ने मुझे क्या किया, उलझा दिया। आप चाहते थे इनसे मैं 10 साल ना लड़ने का मुआहदा करूं, बाकी सारी दुनिया के सामने खड़ा हो जाऊं, और ऐसा ही किया आपने। फिर वो वक्त आया कि अल्लाह ने वो मसला भी हल कर दिया, वो मसला भी हल कर दिया। ਤੁਸੀਂ तो काल सुने वो कैसे हो गया। एक दिन सिंध में जलसा चल रहा था, तकरीर की बारी आ गई, शमशाद सलफी साहब हाफिज़, पूरे सूबाई कुरान सुबह पूरा बहुत बड़ी तादाद में बैठे। ये है भी उस रात की बात जिस रात ये कोई बम्बई का पता नहीं क्या मसला बयान करते हैं लोग। लो जी, उनकी कॉल आ गई, जो ही कॉल आई ना, तकरीर छोड़ दी सल्फी साहब ने। वो तो सल्फी साहब उनको कौन पूछे जी, हेलो हेलो जी 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 आप करें बात। वो सारा मजमा हंस रहा है, अमीर साहब स्टेज पर बैठे हुए। अब उस वक्त तो कहना मुश्किल था राना साहब को। बाद में अमीर साहब का सल्फी साहब आप खताब कर रहे थे, कॉल बाद में सुन लो। अमीर साहब क्या कर रहे हो, वो बेगम की कॉल थी। उसको किस तरह में लेट कर लेता। टाइम हो गया अजान का, भाई कह रहा 10 मिनट पढ़े हैं जी। उस्ताद जी कार्रवाई सुना दे को एक तो। कार्रवाई मेरे प्यारे से भाइयों, इन दिनों में ना अल्लाह के फजल से बहुत बहुत कार्रवाई हुई। ये दिन जो गुजर रहे हैं ना, पिछले दिनों में 1 महीना से ज़्यादा कार्रवाई रही, जिसमें 5 लोग थे। उसके बाद फिर अल्लाह ने तौफीक दी, उसमें तकरीबन 50,000 लोग थे। कार्रवाई अभी आ गई है, शायद आप तक पहुँची है कि नहीं, चल रहा है उसका क्लिप ना। वो फिर 5 को अल्लाह ने बचाया। फिर उन्होंने श्रीनगर से 2003 में एक भाई आमर ज़िया उसका नाम है, गिरफ्तार हुआ था, यहाँ ला के फिर उसको शहीद किया उन्होंने। उसके बाद फिर श्रीनगर की कार्रवाई होगी। मैं सिर्फ एक बात आपको सुना के बात ख़त्म करता हूँ। ये जब पाबंदियाँ बढ़ी ना ज़्यादा ही, हालात फिर मजबूरियाँ उसमें, फिर मुल्क पर दबाव। सुफे में मैं था तो एक भाई है, उसने कहा जी मैंने जाना है आमा खासा के लिए। मैं उससे कहा कि भाई आप हालात नहीं है, मुश्किल है ज़रा। बंदा वो ले रहे हैं कि उसने जाना ही जाना है। 10 दिन गुजर कर सुफे के बाद फिर उसने अपनी बात की। मैंने फिर उससे ये गुजारिश की, अल्लाह अकबर, हालात कैसे भी होना, बंदे का ईमान और अल्लाह से ताल्लुक़ होना। एक लफ्ज़ है, शायद आपको ना समझ, ताल्लुक़ बिल्लाह। क्या जुमला है? ताल्लुक़ बिल्लाह, अल्लाह के साथ यारी। असल तर्जुमा अल्लाह से दोस्ती। हमने बंदों से दोस्ती तो की है, पढ़ना और चीज़ है, पढ़ाना और चीज़ है, और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ और दोस्ती अलग दुनिया है। अल्लाह, और ये पैदा होती है इबादत के साथ। ये पैदा होती है किस चीज़ के साथ? इबादत के साथ। अब जिस वक्त उसने फिर इसरार किया, मैंने फिर उसको कहा, मैंने कहा चले आप घर का चक्कर लगाएं फिर देखते। घर वालों ने उसको मारा पीटा, इतना मारा, गाड़ी उसकी काट दी लटा के। वो फिर वापस आ गया। जहाँ का मैंने फिर जाना था, फिर मैं ले गया। मुझे पता था ये मुमकिन नहीं है, ये बंदा दाढ़ी कटवाएगा, ऐसा नहीं है। अंदाज़ा होता है ना भाइयों के हवाले से। वो वजह होगी
وہ نا بات نہیں کر رہا تھا، میں بھی اس سے نہیں پوچھ رہا تھا جان بوجھ کے. اس میں عجیب کیفیت تھی، اس نے جب بات کرنی ہوتی اس طرح آ کے نہیں بندہ بات کر لیتا ہے کہ یار السلام علیکم یہ بات ہے. میں حیران تھا اس بندے پر، وہ آرام سے گھومتا رہتا نا. میں سے پوچھتا یار آپ نے کوئی بات کرنی؟ جی بات تو کرنی ہے. میں نے کہا کر لے پھر، چلو جب آپ فارغ ہوں گے پھر کر لیتے ہیں. وہ میں نے کہا بھائی اپنی بات کر آپ. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میرے نا بھائیوں نے مارا، والد صاحب بھی پاس بیٹھے تھے، والدہ میری ہے نہیں. میں نے کہا پھر؟ کہتا جب وہ مار مار کے تھک گئے نا تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ مار کے تھک گئے، میں تو مار کھا کے نہیں تھکا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ سوٹی ٹوٹ جاتی میں دوسری سوٹی اٹھا کے دیتا بھائی کو، یہ لے. باپ سے مار کھانا آسان ہے، بھائیوں سے مار کھانا مشکل ہے. لیکن آپ کو وہی تماچا استاد مارے نا، بندہ کوئی اکسائے بھی نہ ہو، کہتا شرم کر میرا استاد ہے، پھر کیا ہو گیا مار لیا نا. استاد سے مار کھانا آسان ہے. کوئی دوست مارے نا بندہ، ایک کی جگہ دو نہ لگائے بندے کو چین نہیں آتا. یہ فطرتی چیزیں ہوتی ہیں. میں ہنستا تھا، ان کو شک تھا کہ شاید یہ بندہ دماغی کو مسئلہ بن گیا، مار کھا کے بھائیوں سے ہنس رہا ہے. میں نے کہا بھائی میں نے جانا تو ہے ہی ہے، میں وقت ہی آپ کے پاس ہوں، سروس کرتا تھا میں نے چھوڑ دی. چچا نے مجھے کہا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کریں. میں نے وہ بھی کہا کہ چلو دیکھیں گے حالات کیا ہیں، فی الحال نہیں. میں اپنی دنیا چھوڑ کے پھر میں ادھر آ گیا. 2-4 چکر کاٹے، گھر والوں کو بھی یقین ہو گیا کہ اس نے ٹھہرنا نہیں ہے. لگے رہے. میں نے ان کو کہا یار آپ، وقت ایک بہت قیمتی چیز ہے. انسان کے پاس یہ وقت جو ہے نا امانت ہے. امانت یہ آپ کی زندگی آپ کی نہیں ہے، یہ آپ کی امانت ہے آپ کے پاس. یہ آپ کا وقت نہیں ہے، یہ آپ کے پاس امانت ہے. یہ آپ کی جوانی آپ کی جوانی نہ سمجھیں، یہ جوانی آپ کے پاس امانت ہے. ہم اس کی قدر نہیں کرتے میرے بھائی، اسی وجہ سے یہ چیزیں ضائع کر دیتے ہیں. اب جس وقت یہ بات ہوئی نا ہونے کے ساتھ، میں نے کہا آپ یہاں پڑھے مہد، جب جانا ہوگا چلے جانا، روکتے نہیں ہیں. اس نے کہا فلاں جگہ داخل کرا دے. میں نے کہا فلاں جگہ پڑھ لے. وہ پھر آ گیا. عبادت میں وہ بندہ اتنا آگے چلا گیا نا، مجھے دیکھ کے یقین ہوا کہ شاید اللہ چاہے تو یہ بندہ شہید ہو جائے گا. ایک بندہ اس کو دیکھتا ہے، کاروباری آدمی، نماز پڑھنے کے لیے اس نے دیکھا یار اتنا نیک آدمی، پتہ نہیں رات کب قیام پر آ جاتا ہے. عید الاضحیٰ پچھلے عید پر اس نے نا چپکے سے بندے نے 5000 کا نوٹ نکالا، اس کو کہا یہ لے. اس نے کہا بھائی کیا کر رہے ہیں؟ یہی تو میں چھوڑ کے آیا ہوں. تو مجھے پھر اس دنیا میں غرق کرنا چاہتا ہے. آج میرے پاس 5000 ہوگا، پھر میرا دل چاہے گا میں اسے سوٹ لوں، پھر سوٹ کی سلائی، پھر میرا جوتا، پھر وہ خواہشات بڑھتی ہے نا. تو میں نے کہا یار آپ سوٹ اور لے رہے ہیں، ایک سوٹ میں آپ گزارا کر رہے ہیں. کہتا جی میری ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے کرنا کیا ہے، میں نے رہنا ہی نہیں جب تو میں نے سوٹ کیا کرنا ہے. قصہ مختصر چلا گیا، موقع ملا، تیاری شیاری کی. پچھلے ہفتے مجھے بھائی نے کہا کہ فلاں کاروائی میں وہ شہید ہو گیا، جس کا میں سوچ نہیں سکتا. تصور ظاہری حالات کوئی نہیں. اگر میرا کہنے کا مقصد ہے، میں نے دیکھا کہ جب بندہ کسی کام کے لیے مخلص ہوتا ہے نا، اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے. اللہ کی مدد میں کوئی کمی نہیں ہے. کمی ہے تو میرے اندر ہے، میرے اخلاص میں ہے، میری محنت میں ہے، میری نیت میں ہے. یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. نہ اللہ کے وعدوں میں کمی ہے، نہ اللہ کی مدد میں کمی ہے. تو میرے بھائی آپ پڑھنے کے ساتھ میری درخواست ہے اپنے بھائیوں سے نا، یہ چیزیں اپنے اندر آج سے پیدا کریں. آج سے بالخصوص عبادات کا مسئلہ جو ہے نا، عبادات، نماز کو نماز سمجھ کے پڑھنا. میں اکثر مدارس میں دیکھتا ہوں، اپنے کو دیکھتا ہوں، جمعرات ہے نا چھٹی ہے جی، جمعے کی صبح صف میں طالب علم ہونے کے باوجود کوئی بندہ سامنے نظر نہیں آتا. کیا ہوا؟ چھٹی ہے. تو میرے بھائی نماز کی چھٹی تو نہیں ہے نا. اس کا مقصد ہے کہ میں ایک روٹین میں نماز پڑھتا ہوں، نماز سمجھ کے نماز نہیں پڑھتا. اسی طرح آپ حافظ ہیں یا غیر حافظ ہیں، تلاوت کا ایک شیڈول بنائے میرے بھائی. اذکار ہیں، ہم اکثر صبح کے اذکار کرتے ہیں، حالانکہ جتنے صبح کے اذکار ہیں اتنے شام کو ہیں. اکثریت شام رہ جاتے ہیں. یہ آپ اپنے پر تجربہ کریں. اکثریت صبح کے اذکار کرے گی اور شام کے چھوڑ دیں. شام کیا ہوا؟ مصروفیت ہے. یہ پھر بھائی مصروفیت اپنی جگہ پر ہے. اسی طرح آپ قیام کو دیکھ لیں.
یہ تو کوئی بات نہیں کہ میں مدرسے میں ہوں تو تہجد پڑھوں، گھر چلا جاؤں تو مجھے جاگ ہی نہ آئے. کیا میرے اہل خانہ نے مجھ سے متاثر ہونا ہے؟ کیا میں نے ان کو دعوت دینی ہے؟ تو اپنی طبیعت کے اندر یہ ٹھہراؤ کی دنیا، یہ آج سے میرے بھائی چیزیں اگر آپ اپنی طبیعت میں پیدا کر لیں گے زندگی بھر کے لیے اللہ آپ کو فائدہ دے دے گا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ میرے بھائیوں نے ٹائم دیا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کے شکریہ سے پہلے ہم مل کے اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے دین کی بنیاد پر ہمیں مل بیٹھنے کا موقع دیا. اللہ ہمیں اپنی کمیوں کوتاہیوں پر اصلاح کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ. اللہ خیرہ. ہاں جی چلیے جی، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم.